अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम अब्बास जाफरी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं जाफरी नॉलेज। आज हम आपको बर्लिन की सैर कराएंगे। आइए हम बर्लिन की तारीख के सफ़र का आगाज़ करते हैं। बर्लिन की बुनियाद 13वीं सदी में रखी गई। असल में यहाँ दो छोटे तजारती कस्बे थे, बर्लिन और कोलन, जो दरियाए स्प्रे के किनारे आबाद थे। वक्त के साथ साथ ये दोनों बस्तियां मिलकर एक अहम तजारती मरकज़ बन गईं। बर्लिन सनती इनकलाब के दौरान बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा। फैक्ट्रियां, रेलवे लाइन, यूनिवर्सिटीज़ और सकाफती इदारे कायम हुए। शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1900 तक बर्लिन यूरोप के बड़े शहरों में शामिल हो चुका था। पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को शिकस्त हुई, सल्तनत ख़त्म हो गई। महंगाई इस कदर बढ़ी कि लोग रोटी ख़रीदने के लिए नोटों के थैले ले जाते थे। ये कमज़ोर जमहूरियत ही बाद में नाज़ियों के इक़्तिदार में आने का सबब बनी। – 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। इसने नाज़ी पार्टी के ज़रिए मुकम्मल आमरीत कायम की। बर्लिन नाज़ी ताकत का मरकज़ बन गया। यहाँ प्रोपोगंडा मशीनरी चलती रही, रैलियाँ होती रहीं और जर्मन कौम परस्ती को भड़काया जाता था। यहूदियों के खिलाफ कवानीन बनाए गए, जिन्हें न्यूरम्बर्ग कवानीन कहा जाता है। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। जंग के दौरान बर्लिन पर इत्तेहादी अफवाज ने शदीद बमबारी की। शहर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। 1945 में सोवियत अफवाज बर्लिन में दाखिल हुई। हिटलर ने बर्लिन के ज़ेर ज़मीन बंकर में खुदकुशी कर ली। ये नाज़ी दौर का खात्मा था। बर्लिन मुकम्मल खंडर बन चुका था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। ये वो लम्हा था जहां से एक नया और तकसीम शुदा जर्मनी पैदा हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। सोवियत यूनियन ने मशरकी हिस्सा संभाला, जबकि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मगरबी हिस्सा। 1961 में मशरकी जर्मन की हुकूमत ने अचानक सरहद बंद कर दी और बर्लिन वार तामीर करना शुरू कर दी। ये दीवार तकरीबन 155 किलोमीटर तवील थी। इसमें कंक्रीट की दीवारें, वाच टावर्स, धारदार तारें और मुसल्ला गार्ड शामिल थे। खानदान तकसीम हो गए। हज़ारों लोगों ने फरार की कोशिश की। कई लोग मारे गए। मशहूर सरहदी मकाम चार्ली चेक पॉइंट था। 1989 में अवामी एहतजाज शुरू हुआ। बलाखिर 9 नवंबर 1989 को दीवार खोल दी गई। लोग खुशी से रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये लम्हा दुनिया की तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक है। 1990 में जर्मनी दोबारा मुत्तहिद हो गया। दोस्तों, हम खड़े हैं बर्लिन के दिल में, एक ऐसा इलाका जहां हर इमारत तारीख की ज़बान बोलती है। यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि ताकत, जंग, शिकस्त, तकसीम और जमहूरियत की कहानियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेंडनबर्ग गेट की। ये यादगार 1791 में तामीर होती है। इसे प्रोशियन बादशाह फेडरिक विलियम दोम के दौर में बनाया गया और इसकी तर्ज तामीर न्यू क्लासिकल है, जो कदीम यूनानी तर्ज से मुतासिर है। इसके ऊपर एक मुजस्मा नस्ब है जिसे क्वाड्रिगा कहते हैं। 4 घोड़ों वाली रथ, ये फतह और अमन की अलामत है।
لیکن یہ دروازہ صرف ایک خوبصورت یادگار نہیں، یہ نازی ریلیوں کا گواہ بھی رہا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کی تباہی دیکھ چکا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو دیواریں برلن کے دوران نو مینز لینڈ میں آ گیا تھا۔ سوچئے، ایک وقت تھا جب لوگ یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، پھر 1989 میں جب دیوار گری تو یہی دروازہ جرمن اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ اب ہم چلتے ہیں رائکسٹاگ بلڈنگ کی طرف۔ یہ عمارت 1894 میں مکمل ہوئی۔ یہ جرمن پارلیمنٹ کا گھر ہے۔ 1933 میں یہاں ایک مشہور آگ لگی جسے رائکسٹاگ فائر کہا جاتا ہے۔ یہ واقعے کو نازیوں نے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا اور ہٹلر نے اپنی طاقت مضبوط کی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ عمارت شدید تباہ ہوگی، لیکن جرمن اتحاد کے بعد اسے جدید انداز میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے اوپر بنایا گیا شیشے کا گنبد، گلاس ڈوم، ایک بہت اہم علامت ہے۔ یہ شفاف جمہوریت کی نمائندگی کرتا ہے۔ عوام اوپر چل سکتے ہیں اور نیچے پارلیمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پیغام دیا گیا کہ حکومت عوام کے نیچے نہیں، بلکہ عوام حکومت کے اوپر ہے۔ آپ یہاں کہہ سکتے ہیں یہ عمارت جرمن کی سیاست کا دل ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں جو پورے ملک کو متاثر کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میوزیم آئی لینڈ کی۔ یہ دریائے سپرے کے درمیان ایک جزیرہ ہے۔ اس پر 5 بڑے عجائب گھر قائم ہیں جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ یہاں موجود پرگامون میوزیم میں قدیم یونانی، بابلی اور اسلامی فن تعمیر کے نمونے موجود ہیں۔ یہ جگہ ثابت کرتی ہے برلن صرف سیاست اور جنگ کا شہر نہیں، بلکہ علم اور تہذیب کا مرکز بھی ہے۔ برلن از ناٹ جسٹ اے سٹی، برلن از اے ہسٹری۔ برلن کی چانسلری، یہاں موجود ہے جرمن چانسلر کا دفتر، جسے جرمن زبان میں بوندس کانسلر امت کہتے ہیں۔ یہ جدید طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جرمنی کی خالصہ پارسی، یورپین یونین کے فیصلے اور عالمی مذاکرات کی حکمت عملی تیار ہوتی ہے۔ ہولوکاسٹ میموریل۔ اب ہم آتے ہیں ایک نہایت سنجیدہ مقام پر، میموریل ٹو مرڈر جیوز آف یورپ۔ یہ جگہ ان لاکھوں یہودیوں کی یاد میں بنائی گئی جو نازی دور میں قتل ہوئے۔ یہاں 2711 کنکریٹ کے ستون ہیں۔ جب آپ ان کے درمیان چلتے ہیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، تنہائی، خاموشی اور تاریخ کا بوجھ۔ یہ جرمنی کا اپنے ماضی کو تسلیم کرنے کا ایک عملی ثبوت ہے۔ ایک قوم کی عظمت یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہ کرے، بلکہ یہ ہے وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور ان سے سیکھے۔ اب آتے ہیں ہم برلن کیتھیڈرل کی طرف۔ یہ شاندار چرچ 1905 میں مکمل ہوا۔ اس کا گنبد اور اندرونی سجاوٹ حیران کن ہے۔ یہ شاہی خاندان کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ برلن صرف تاریخ نہیں، جدیدیت بھی ہے۔ الیگزینڈر پلاتز مرکزی برلن کا مرکزی چوک تھا۔ یہاں قریب ہی مشہور ٹی وی ٹاور بھی موجود ہے۔ یہ علاقہ آج شاپنگ، سیاحت اور جدید زندگی کا مرکز ہے۔ دوستو، برلن کی یہ عمارتیں صرف سیاحتی مقامات نہیں، یہ طاقت کی علامتیں ہیں، یہ جنگ کی گواہ ہیں، یہ جمہوریت کی نشانی ہے۔ یہ شہر ہمیں سکھاتا ہے قومیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اگر ارادہ مضبوط ہو تو دوبارہ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو، برلن صرف سیاست اور تاریخ کا شہر نہیں، یہ علم، تحقیق اور فکری آزادی کا شہر بھی ہے۔ برلن کی یونیورسٹیاں یورپ کی بہترین جامعات میں شمار ہوتی ہیں۔ یہاں تعلیم تقریباً مفت ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے طلبہ یہاں آتے ہیں۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بولت یونیورسٹی آف برلن۔ یہ یونیورسٹی 1810 میں قائم ہوئی۔ یہاں 50 سے زائد نوبل انعام یافتہ شخصیات وابستہ رہی ہیں، جن میں البرٹ آئنسٹائن بھی شامل ہیں۔ یہ یونیورسٹی فلسفہ، تاریخ، قانون، معاشیات اور سائنسی تحقیق میں عالمی شہرت رکھتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ تحلیق کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فری یونیورسٹی آف برلن۔ یہ یونیورسٹی 1948 میں سرد جنگ کے دوران قائم ہوئی۔ اس کا نام ہی آزادی کی علامت ہے۔ مشرقی برلن میں تعلیم پر پابندیاں تھیں، اس لیے مغربی برلن میں اسے آزاد ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ادارہ بین الاقوامی تعلقات، سیاسیات اور سوشل سائنسز میں مشہور ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف برلن، یہ انجینئرنگ، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور انڈسٹریل ٹیکنالوجی میں معروف ہے۔ جرمنی کی صنعتی طاقت کے پیچھے ایسی ہی جامعات کا کردار ہے۔ برلن میں تعلیم کا نظام۔ جرمنی میں تعلیم کا ڈھانچہ مضبوط اور منظم ہے۔ بیچلر پروگرام 3 سال کا ہے، ماسٹر پروگرام 2 سال، پی ایچ ڈی تحقیق پر مبنی۔ ٹیوشن فیس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ طلبہ کو صرف سیمیسٹر فیس دینی ہوتی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ ٹکٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برلن ایک بین الاقوامی تعلیمی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں پاکستانی، انڈین، عرب، ترک اور یورپی طلبہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر کسی شہر کی ترقی کو دیکھنا ہو تو اس کا ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ لیجئے، اور برلن اس معاملے میں یورپ کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ زیر زمین ریلوے کو برلن U-Bahn کہتے ہیں۔ یہ میٹرو سسٹم شہر کے اندر تیزی سے سفر کی سہولت دیتا ہے۔ 1902 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آج پورے شہر کو جوڑتا ہے۔ ٹرینیں ہر چند منٹ بعد آتی ہیں۔ S-Bahn، یہ سسٹم شہر کے قریبی علاقوں کو جوڑتا ہے۔ ایئرپورٹ، صنعتی زون اور رہائشی علاقوں تک رسائی ہے۔ بسیز اور ٹرام سروس، یہ سب سروسز چلاتی ہیں۔ بسیز، نائٹ بسیز اور ٹرام خاص طور پر مشرقی برلن میں زیادہ فعال ہیں۔ ٹکٹ سسٹم ایسا ہے کہ آپ ایک ٹکٹ سے ٹرین اور بس میں سفر کر سکتے ہیں۔ ویکینڈ پر ٹرینیں پوری رات چلتی ہیں۔ یہ شہر کی نائٹ لائف کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہاں گاڑی کے بغیر بھی زندگی آسان ہے۔ برلن سائیکل دوست شہر ہے۔ ہر سڑک کے ساتھ سائیکل ٹریک موجود ہیں۔ یہ ماحول دوست سوچ کی علامت ہے۔ دوستو، برلن ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ کے ساتھ ساتھ فطرت بھی موجود ہے۔ ٹیئر گارڈن، یہ شہر کا سب سے بڑا پارک ہے۔ یہاں لوگ جاگنگ کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں۔ ٹیمپل ہوفر فیلد، یہ پہلے ایئرپورٹ تھا، اب عوامی پارک ہے۔ لوگ یہاں سکیٹنگ، کائٹ فلائنگ اور واک کرتے ہیں۔ برلن ٹی وی ٹاور، یہ تقریباً 368 میٹر بلند ہے۔ یہاں سے پورا برلن نظر آتا ہے۔ برلن دنیا کا اسٹریٹ آرٹ کیپٹل سمجھا جاتا ہے۔ دیواروں پر گرافٹی آرٹ، موسیقی اور ثقافتی فیسٹیول عام ہیں۔ یہاں ترک مارکیٹیں، عرب ریسٹورنٹ اور ایشیائی کلچر بھی موجود ہے۔ برلن ایک عالمی شہر ہے جہاں ہر ثقافت کو جگہ ملتی ہے۔ برلن یہ شہر ہمیں صرف عمارتیں نہیں دکھاتا، یہ ہمیں انسان کی کہانی سناتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے طاقت کا غرور بھی دیکھا اور طاقت کا زوال بھی۔ یہ وہ شہر ہے جس نے نفرت کی دیواریں بنتی دیکھی اور محبت کے ہاتھوں سے وہی دیواریں گرتی بھی دیکھی۔ یہاں کبھی سپاہیوں کے قدموں کی گونج تھی، آج یہاں آزادی کے گیت گونجتے ہیں۔ یہاں کبھی خاندان جدا ہوئے تھے، آج سیاہ ایک ساتھ تصویریں بناتے ہیں۔
यहाँ कभी खौफ था, आज यहाँ उम्मीद है। बर्लिन हमें सिखाता है कि तारीख को भुलाया नहीं जाता, इसे तस्लीम किया जाता है, इससे सीखा जाता है। एक कौम की असल अज़मत इसकी कामयाबियों में नहीं बल्कि इसके एतराफ़ में है। शायद आज लोगों को दीवार बर्लिन का दर्द मालूम नहीं, लेकिन इन्हीं की हंसी इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल महफूज है। बर्लिन हमें ये भी सिखाता है, दीवारें चाहे कंक्रीट की हों या दिलों की, वो हमेशा कायम नहीं रहती। अगर इरादा मजबूत हो तो सरहदें बदल सकती हैं, नक्शे बदल सकते हैं और तकदीरें भी बदल सकती हैं। ये शहर जलाया गया मगर बुझा नहीं, ये शहर तकसीम किया गया मगर टूटा नहीं। बर्लिन एक पैगाम है इंसानियत के नाम, कि जंग के बाद भी अमन आ सकता है, कि नफ़रत के बाद भी मोहब्बत जन्म ले सकती है और कि तारीकी के बाद भी रोशनी आती है। अगर आप कभी ज़िंदगी में हार महसूस करें तो बर्लिन को याद कीजिए। ये शहर गवाह है कि ज़ख्म भर सकते हैं, कौमें संभल सकती हैं और उम्मीद कभी नहीं मरती। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि हम आपके साथ और मालूमात शेयर कर सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।